बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे शहजाद अकबर साहब मुस्ताफ़ी हुए हैं, उसके हवाले से क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ काबीना का इजलास हुआ, फवाद चौधरी साहब ने उस पर ब्रीफिंग भी दी है, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत और पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में किसान मार्च जारी है, उसका जिक्र करेंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ को अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, उसका भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो इस वक्त अपोजिशन की सियासत है, बिलखसूस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और PDM के हवाले से जो सूरत बन रही है वो क्या है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे शेख रशीद साहब ने आज गुफ्तगू की है। शेख रशीद साहब ने सेनेट में के हवाले से भी इजहार ख्याल करते हुए बताया। फिर इसके साथ साथ 23 मार्च जो कि लॉन्ग मार्च है PDM का, बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान का, तो उस हवाले से उन्होंने तारीख़ तब्दील करने की बात की है। और फिर हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा चीफ जस्टिस के ओहदे पर एक खातून का नाम सामने आया। जातरीन साहब, सबसे पहले तो शहजाद अकबर साहब का क्या मामला हुआ? इस्तीफ़ा लिया गया, इस्तीफ़ा उन्होंने ख़ुद दिया, क्या कारकर्दगी नहीं दिखा पाए या ख़ास वजूहात की बुनियाद पर आप समझते हैं कि वो अलग हुए हैं ओहदे से? अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की पहले भी कोई वो नहीं थे कि उनकी चॉइस थे या वो लेके आए थे। उनको ये फ्राहम कर दिया गया था और ये कह दिया गया था जी आप इनको लगाएं, और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। लेकिन अब आपको पता है कि मुख्तलिफ जो पावर्स कॉरिडोर हैं उसमें मुख्तलिफ अफवाहें भी चल रही हैं और मुख्तलिफ हलकों का आपस में भी कोई तनाज़े की चल रही हैं। तो ये अगले मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले ये हो जाना था इस्तीफ़ा। अच्छा। लेकिन कुछ जो अंदरूनी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो शहजाद अकबर साहब ने करनी थी और उनके बाद उनका इस्तीफ़ा आ गया। अच्छा। शहजाद अकबर साहब बुनियादी तौर पर एक नाकाम, उसी तरह नाकाम रहे हैं जैसे सैफुर रहमान था। अच्छा। सैफुर रहमान भी बहुत कहानियाँ सुनाता था रोज़, और कहानियाँ सुना के इसी किस्म की, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, इसी किस्म की कहानियाँ सुनाता था बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर उसका अंजाम यहाँ पर हुआ कि वो आसिफ ज़रदारी साहब के कदमों में जाके गिर गया और माफ़ी मांगी। तो ये एक नाकाम रहा है आदमी एहतसाब करने में। किसी भी, ये जितने इसने शोर मचाए, जितने इसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जितनी इसने TT की बात की, और बल्कि TT सिंह कहता था ये शहबाज साहब को जी, वो सारी बातें करता रहा, वो कुछ नहीं हुआ। लंदन में आपको पता है जो फैसला आया उसमें पैसे लेने के बजाय देने पड़ गए। तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी थी। परफॉर्मेंस यानी रेवेन्यू उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेंस हुआ है, खर्चा बहुत हो गया। और उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी पसंद और नापसंदीदा लोगों को, फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को पकड़ लिया, रेफरेंस नहीं बनाया, खुर्शीद शाह को पकड़ लो, शाहिद खान अब्बासी को पकड़ लो, ये सब कुछ इनकी मर्ज़ी से होता रहा। सही। और ये प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक देते रहे कि जी ये पकड़ लिया है, इतने अरबों की करप्शन है, इतने खरबों की करप्शन है, इन्होंने ये कर दिया, ये कर देंगे। लेकिन जब कोर्ट्स में आए, आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे, जिस पर अभी भी इन्होंने दायर की हुई नज़रसानी की अपील की और रिमार्क्स वापस लिए जाएँ, उससे इनकी सारा एहतसाब का पोल खुल गया था। बहुत मायूस कन कारकर्दगी थी शहजाद अकबर साहब की। सही। और मैं समझता हूँ इनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी बड़ी फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया। ये जिन काम के लिए इनको लगाया गया था ये वो काम नहीं कर सके। अच्छा, ये तो उन्होंने जो ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म की लीडरशिप के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहेगा, तो पहले भी ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब वज़ीर आज़म की लीडरशिप में ही कर रहे थे। एहतसाब तो जारी रहेगा, लेकिन शहजाद अकबर साहब नहीं होंगे। आने वाले कुछ दिनों में और बहुत सारे लोग भी नहीं होंगे। अच्छा। जी हाँ, और भी बेशुमार लोग जो हैं आप देखिएगा, उनके भी इस्तीफ़ों की बाज़गश्त चल रही है, आपको लग जाएगा पता। सूरत हाल ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो है वो इक़्तिदार में आए ही एहतसाब के नारे पर थे। सही। कि मैं करप्शन का ख़ात्मा करूँगा, करप्शन जो है
وہ اس ملک کو خراب کر رہی ہے، اس ملک کی بنیادیں ہلا رہی ہے، اور کرپشن اور لوٹ مار کا خاتمہ ہوگا اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس لایا جائے گا۔ جب 3.5 سال کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے جائزہ لیا ان باتوں کا، تو کوئی کرپشن تو ختم نہیں ہوئی، کسی سے ایک پائی نہیں وصول کی گئی۔ آپ مجھے بتائیں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، اور باقی لوگ بھی باہر ہیں ضمانت پر، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا۔ آج خورشید شاہ کا بھی فیصلہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان پر کچھ ثابت نہیں کر پایا نیب کی جانب سے بھی، تو آج یہ فیصلہ سامنے ہے۔ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پیچھے مقدمہ کوئی نہیں ہوتا اور کوئی ثابت نہیں کر پاتے، اور نیب والے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن کوئی چیز مل نہیں پاتی، کوئی ثبوت نہیں مل پاتا، اور جب کورٹ میں جاتا ہے بندہ اور مطلب اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس وقت بخشے ادھیڑ دیے جاتے ہیں اس کیس کے۔ تو یہ ساری پرائم منسٹر نے خود اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ بڑے بڑے وکیل آ جاتے ہیں ان کے، تو بھئی ریاست کے پاس تو لوگوں سے زیادہ، انفرادی لوگوں سے زیادہ وسائل ہیں نا، صحیح، ریاست بڑے وکیل کر لے، ٹھیک ہے، ریاست بھی بڑے وکیل کر لے، لیکن ریاست جو ہے بے شک چھوٹے وکیل کرے لیکن کوئی ثبوت تو لائے نا۔ جب ثبوت لا کے کوئی مضبوط ریفرنس دائر ہوگا، کرپشن سامنے ہوگی، تو پھر اس کے بعد ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے، بھلے آپ کے پاس کمزور وکیلوں، چھوٹے وکیلوں، جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس پر کورٹ کو بتایا جائے کہ جی یہ آدمی کرپٹ تھا اور یہ اس کی کرپشن ہے۔ صحیح ہے، سارے وزیر، سارے مشیر یہ کہتے رہے فلانا چور، فلانا ڈاکو۔ پرائم منسٹر اپنی اسپیچ میں کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن چور ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا، لیکن ان کی چوری کو کچھ عدالت میں تو ثابت کریں نا کہ جناب یہ عدالت میں ثابت ہو گیا ہے، ان کو سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، ان میں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے مشیر احتساب کے لیے، اور نیب کے کچھ شخصیات کا نام بھی زیر غور آ سکتا ہے، تو نیب تو پہلے ہی ثابت نہیں کر پا رہی، چلے مشیر احتساب تو ظاہر انہوں نے ایکسپینس کر دیا اور جاتے رہے، نیب کے حوالے سے کورٹ کہتی ہے ان کے پاس ثبوت پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ایک جو میرے خیال میں آج رات تک یا کل صبح اناؤنس ہو جائے گا، میرے علم میں ہیں وہ صاحب، لیکن ابھی میں ان کا نام آن ایئر بتانا نہیں چاہتا، کوئی پتہ نہیں کہ رات کو پھر کوئی یو ٹرن ہو جائے اور پھر کل وہ نہ آئے اور کوئی اور ہو جائے۔ لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم اس پروگرام میں آ رہے تھے تو اس سے کوئی 5-7 منٹ پہلے مجھے ایک میسج آیا ہے اور بتایا گیا کہ کون صاحب ہوں گے، لیکن ابھی ہم ان کا نام نہیں لے رہے، اس معاملے میں تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس پہ تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے وکالت کے کیریئر کو زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں مزید ذمہ داریاں ان کی منتظر ہیں شہزاد اکبر صاحب کی۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کیا شہزاد اکبر صاحب کی مزید ذمہ داریاں، کیا ان کو کچھ چیئرمین نیب لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یا تو مزید ذمہ داریاں تو یہی ہو سکتی ہیں نا، صحیح، اور پہلے بھی وہ نیب چیئرمین تو لگ نہیں سکتے کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن جب تک ایگری نہیں کرے گا ان کے نام پر تو وہ کیسے ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اور ذمہ داریاں کیا نبھانی ہیں، اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں اپنی بھی مجبوریاں کچھ بتائیں گے۔ تو یہ اب بات ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بے شمار آپ اس میں جو ہے نا وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوا، ایسے ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا، ایسے ہوا ہے، تو اب بس ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے جو ان کو کارکردگی دکھانی چاہیے تھی، یا جس کارکردگی کی وجہ سے ان کو رکھا گیا تھا، اور جو وہ باتیں سنا رہے تھے ٹی وی چینلز پر آ کے، عدالتوں میں وہ ثابت ہی نہیں کر سکے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا جی میڈیا جو ہے وہ منفی دکھاتا ہے، میڈیا پازیٹیو نہیں دکھاتا۔ میڈیا کس طرح یہ کہے کہ جب 140 سے اوپر پیٹرول مل رہا ہو جی، اور آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، تو ہم کیسے کہیں کہ چینی 50 روپے کلو ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ظاہر ہے معاملہ ہے شہزاد اکبر صاحب کا، اور اس کے بعد کیا نام ہے وہ آنے والے دن میں واضح بھی ہو جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے آج آپ کو پتہ ہے کابینہ کا اجلاس تھا، کابینہ میں ظاہر ہے اوورال تو ویسے ملکی اور عوامی مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن آج فواد چودھری صاحب جو ہے وہ جب بریفنگ دے رہے ہیں تو وہ پھر وہی اپوزیشن پہ تنقید کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مقدمے لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے چاہیے اور چیف جسٹس صاحب روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی ادھر سے ہمارے وزیر اطلاعات ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کورٹ میں نیب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر نہ کریں، ہمیں وقت دیا جائے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف میڈیا پہ آ کے باتیں کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کے یہ ساری کچھ کرتے ہیں، کورٹ میں کیوں نہیں حکومت درخواست دیتی، چیف جسٹس صاحبان کو حکومت کیوں نہیں نیب کی جانب سے درخواست دیتی، نیب والے کیوں نہیں دیتے کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ کریں
اور ٹی وی کیمرے بھی لگا لیں, لائیو بھی سنا دیں لائیو جی, نہ بھی سنائیں تو شہزاد اکبر صاحب جب تک تھے, جس دن پیشی ہوتی تھی, کوئی فیصلہ ہوتا تھا, تو اس دن کورٹ میں تو کم مطلب بات ہوتی تھی جتنی آ کے وہ اس کی وضاحت کرتے تھے اور پھر لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کرتے تھے. آپ یقین کریں شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنسوں پہ جو خرچہ آیا ہے اور ان کے بیرون ملک جانے اور آنے پر جو خرچہ آیا, آپ وہ دیکھ لیں, اور جو انہوں نے تنخواہیں لیں اور ان کی کارکردگی دیکھ لیں, تو پیسے ان سے وصول کرنے چاہیے. بھئی آپ نے اتنے پیسے وصول کیے, کیا کارکردگی ہے آپ کی؟ صحیح ہے. تو یہ بس کہنے کی باتیں ہیں, یہ ان کی کہنے کی باتیں ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ میں کیبنٹ میٹنگ میں یہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا کہ آٹا مہنگا جی, اس کو سستا کیسے کیا جائے, مہنگائی کو کم کیسے کیا جائے, جو کیبنٹ کا کرنے کا کام ہے. اچھا, اس میں یہ تو آج فواد چودھری صاحب وہ پرانا جو راگ تھا آج پھر انہیں الاپا ہے کہ جناب میاں شہباز شریف کے چپراسی اور ایجنٹس کے کھاتوں میں اتنے پیسے تھے, اور فلودے والا اور پاپڑ والا اور مشتاق چینی, اور آج انہوں نے پھر وہی نام لیے. ظاہر ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے تھے, کرپشن ہوئی. ہمیں جب یہ ملک ملا, جب ہماری حکومت آئی, تو یہ ایسے تھا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ملک ملا تھا, اور جس طرح سے خزانے خالی تھے. ہماری تو وہ صورت. دیکھیں, میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا, وہ بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے. آج چودھری شجاعت صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کہا ہے کہ اپنے مشیروں سے بچیں, یہ آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں. یہ اس طرح کی ایسٹ انڈیا کمپنی کہنا, دیکھیں ایک وقت نہیں 3 وقت پرائم منسٹر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے جی, اور ابھی بھی ان کی بہت بڑی اکثریت موجود ہے پارلیمان میں جی, اور وہ ان کے لیڈر ہیں, ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں. اس طرح کے آدمی کو یا اس طرح کی پارٹی کو, جو ایک بڑی پارٹی موجود ہے, اور اس کو یہ کہنا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سوائے ایک تنقید کرنے کے یا اس طرح کی باتیں کرنے سے, آپ کوئی پرفارمنس پہ بات کریں, آپ کوئی کارکردگی کی بات کریں, آپ کو لوگوں کو یہ بتائیں کہ حکومت کیا بہتر کرنے والی ہے اور کب تک بہتر ہوگا. صحیح ہے. اسی حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں, اور نہ صرف کابینہ کا بلکہ دوسری جانب اپوزیشن کی کیا صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر اٹارنی جنرل نے میاں شہباز شریف کو خط لکھا ہے. چودھری صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے خط میں کیا کچھ کہا کہ فلاں تاریخ کو وہ گئے تھے اور یہ تھا اور یہ معاملہ. اب میاں شہباز شریف کو خط لکھنے سے کیا میاں نواز شریف کی واپسی ہو جائے گی, یا اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اپنی کارروائی پوری کی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اٹارنی جنرل بڑے زبردست آدمی ہیں جدون صاحب, اور میری ان سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں. میں عرض کروں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ خط لکھیں اور اس طرح بنا کے لکھیں. اس خط کی کوئی انہوں نے جواب ہی نہیں دینا. اچھا. اور نہ کچھ ہونا ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے, وہ اب جب چاہیں گے واپس آئیں گے, ان کو لایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اس پر آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ کئی دفعہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں جی کہ ہم ان کو لا نہیں سکتے. تو بے بسی کا اظہار ہے. باقی یہ پاکستان میں میڈیا ٹرائل ہے, میڈیا ٹرائل ہوتا رہے گا. اب پھر جب الیکشن آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ عوام جو ہے, یہ جو سارا میڈیا ٹرائل میں نواز شریف کا ہوا ہے, اس پر وہ کان دھرتے ہیں یا نہیں دھرتے. اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اس خط سے میرا نہیں خیال کہ کوئی میاں نواز شریف کو لانے کے لیے کوئی راہ ہموار ہوگی یا کوئی ایسی ہوگی. اس حوالے سے, خط کے حوالے سے میں نے 2-4 جو آئینی اور قانونی امور کے ماہر ہیں ان سے بات کی. ایک تو حکومت میں بہت بڑے آئینی قانونی امور کے ماہر ہیں, ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کارروائی, کچھ نہ کچھ سرگرمی تو کر کے عوام کو دکھانی ہے نا. باقی اس کے آنے سے تو کوئی وہ نہیں ہے. ان کے پاس بڑے بڑے وکیل موجود ہیں, وہ اور کوئی ضروری نہیں کہ میاں شہباز شریف بھی اس کو رسپونڈ کریں, کوئی ضروری نہیں. اور اگر کرنا بھی ہو تو ان کے پاس ایک وکلا کی بڑی ٹیم موجود ہے, بڑے وکلا ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ جناب اس میں ایک جواب خوبصورت سا بنا کے تو وہ پیش کر دیں گے. وہ اور کچھ نہیں ہوگا اس کا. تو یہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے سیاسترین صاحب جب ہم حکومتی صفوں کی بات کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں, اٹارنی جنرل صاحب میاں شہباز شریف کو خط لکھ رہے ہیں. میاں نواز شریف آج تو گئے نہیں, بڑا ٹائم ہو گیا. اور کل آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بھی گفتگو سنی, انہوں نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے قوم سے انہوں نے کہا کہ میں اگر باہر آیا تو زیادہ خطرناک ہوگا, میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ یہ اب اپنے ان کا جو زیادہ عرصہ ہے وہ گزر گیا ہے. اب یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. بے شک الیکشن اپنے وقت پر, مقررہ وقت پر ہی ہوں, لیکن حکومت جب آخری سالوں میں جاتی ہے نا جی,
اس وقت حکومت کے لیے مشکلات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسی حکومت کے لیے جس کی پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں. خود پرائم منسٹر عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مہنگائی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب 3.5 سال میں یہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے. اب حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ جس کو یوں ہاتھ لگایا جائے گا تو چیزیں سستی ہو جائیں گی. اب ممکن نہیں ہے. صحیح. جو کارکردگی دکھانے کا ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. اب یہ جتنا بھی کوشش کر لیں، اب بے شک عوام کے لیے جو مرضیہ کر لیں، اب صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو توقعات پرائم منسٹر عمران خان سے عوام کی تھیں، کرپشن کا خاتمہ، صاف اور شفاف جو ہے وہ احتساب، اور پھر صحت کا نظام بہتر، ایجوکیشن کا نظام بہتر. آپ دیکھ لیں صحت کا نظام، لوگ کارڈ اٹھا کے پھر رہے ہیں، صحت کارڈ، ہسپتالوں والے ان کو پوچھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جب تک داخل نہیں ہوں گے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہمارے پروگرام کے لیے ایک خاتون نے مجھے ویاڑی سے میسج کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے اور میرے پاس ہیلتھ کارڈ بھی ہے. میں ہیلتھ کارڈ لے کر ہاسپٹل میں گئی، اور ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج کارڈ پر نہیں ہوتا، یہ اگر آپ کو کوئی آپریشن کرانا ہے تو پھر ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہیپاٹائٹس سے اوپر کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ ہیپاٹائٹس کا علاج نہیں ہو سکتا کارڈ پر تو پھر اس کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں انہوں نے مارکیٹنگ کی اپنے کہ جی ہم یہ کارڈ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ کارڈ پر جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ سارے پیسے آپ جمع کر کے اور آپ ہاسپٹل نئے بناتے، جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں ان کو اپ گریڈ کرتے، جو تحصیل سطح کے ہاسپٹل ہیں ان کو بہتر بناتے، جو ڈسٹرکٹ سطح پہ ہیں ان کو بہتر بناتے، اور لوگوں کا علاج معالجہ فری ہوتا. صحیح. ہمارے ہاں آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ہاسپٹل کم ہو رہے ہیں، لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اوپر سے کورونا جیسی وبا بھی آئی ہوئی ہے. تو اس میں یہ کارڈ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس کارڈ ہیں، ہاسپٹل والے جی آپ نے آپریشن کرانا ہے، داخل ہونا ہے تو ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی ٹیسٹ ہیں، نہ اس میں کوئی آؤٹ ڈور کی سہولیات ہے، او پی ڈی کی کوئی سہولت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہاسپٹلز ہیں وہاں دوائیں نہیں ہیں، دوائیں نہیں مل رہی لوگوں کو، لوگ بہت پریشان ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے نشتر ہاسپٹل کا ایک پروگرام کیا تھا، ملتان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. پھر باقی جو ارد گرد بلوچستان وغیرہ کے لوگ بھی ادھر ہی آتے ہیں، کوئٹہ سے لوگ ادھر ہی آتے ہیں، تو وہاں دوائیں نہیں ہیں، زندگی بچانے والی دوائیں نہیں ہیں. تو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ تو ایک ناکام جا رہا ہے. وہ صحت کی جو پالیسی ہے وہ کوئی میرے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ آپ جب ہیپاٹائٹس کا علاج نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ نہیں ہو سکتے، جو آؤٹ ڈور ان کی سہولیات ہے وہ اس کارڈ پر نہیں ہے بندہ اویل کر سکتا، تو پھر آپریشن تو غریب آدمی اس ملک میں بہت سارے لوگ کراتے نہیں، تکلیف اسی طرح برداشت کرتے رہتے اور چلتے رہتے ہیں. اچھا تھوڑی سی چونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے یہ اپوزیشن کا، یہ تو حکومتی صفوں کا بھی ذکر کیا، میاں شہباز شریف کو چلو انہوں نے خط بھی لکھ دیا جو تھا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کسان مارچ ملک کے مختلف سطحوں پہ پیپلز پارٹی کے مختلف جو اراکین ہیں اور کارکن ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. سندھ میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. تو کسان مارچ، ٹریکٹر ٹرالی مارچ کا آغاز ہو گیا ہے. یہ مارچ جس انداز میں ابھی شروع ہوا ہے کھاد، یوریا کی قلت اور دیگر معاملات میں، تو کیا پیپلز پارٹی اب باہر نکل آئی ہے، یعنی لوگوں کے ایشوز کی پولیٹکس اس نے شروع کر دی ہے اور وہ یہ آپٹ کر رہی ہے کہ اب انتخابات قریب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کسانوں کو بہت مشکلات ہیں، کھاد نہیں مل رہی اور بہت مسائل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر یہ واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ انتظامیہ کے لوگوں سے الجھ پڑے ہیں، ہنگامہ، مظاہرے، یہ ایک مشکلات تو ہیں. اس مشکلات کو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مشکلات میں شامل ہو کے اور کسانوں کے ساتھ شامل ہو کے ایک احتجاج کی طرف چل نکلی ہے. اس کا کسانوں کو تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو متحرک کرنا چاہتے ہیں. ہر ڈویژن پہ انہوں نے کیا ہے، 27 کو وہ 27 فروری سے وہ لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے بھی تو یہ نہیں بتایا نا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کے پاس کھاد، سستی کھاد فراہم کرنے کا کیا فارمولہ ہے. جب گیس ہی نہیں ہے تو کھاد کہاں سے ملے گی؟ تو مسائل تو ہیں، لیکن جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے جی.
نہیں، انہوں نے مسائل بتایا بہت زیادہ ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو بہت سی سہولیات دی، ہماری حکومت نے کسانوں کو سہولیات دی، اس لیے ہم آج بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے بہت سہولیات دی، اس میں کوئی شک نہیں، محترمہ نے بھی دی، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے کوئی فریم ورک دینا چاہیے نا کہ جی ہم آئیں گے تو کون سے ذرائع ایسے ہوں گے جو ہم استعمال کریں گے جس سے کھاد سستی ہوگی. بہت پریشان ہے، لیکن اس بلاول بھٹو کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی سے یہ ہوا ہے کہ کسانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے کہ چلو ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا درد محسوس کرتی ہے یا یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں مشکلات ہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا کاشتکار، ہمارے ملک کا کسان مشکلات کا شکار ہوگا، وہ پروڈکشن نہیں کر پائے گا تو یہاں خوراک کی قلت ہو جائے گی. ہم زرعی ملک ہیں اور ہمارے ملک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آج کسان جو ہیں وہ لائنوں میں لگ کے کھاد لے رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ ہم لائنوں میں لگ کے آٹا اور گندم لے رہے ہوں، تو ان کو کم از کم کھاد جو ہے وہ دینی چاہیے. ظاہر ہے جب کھاد کا بحران دینی چاہیے، کھاد ان کو دینی چاہیے. اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہ فصل کے لیے بہت اچھی تھیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کاشتکار اور کسان دوست بھائی جو ہیں وہ خوش تھے، لیکن بر وقت کھاد نہیں ان کو مل پائی. اگر ان کو کھاد بر وقت مل جاتی اور وافر تعداد میں مل جاتی تو آپ یقین مانیں کہ بہت زیادہ اور بہت زبردست پروڈکشن ہوتی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. یہ سارا انتظام کرنا حکومت کا کام ہے. کسان کارڈ بھی تو بلاول کارڈ کی بات اس کا فائدہ نہیں ہے، جب کھاد ہی نہیں ملے گی تو کارڈ آپ لے کے پھرتے رہے نا. تو اس کارڈ میں کیا کھاد نہیں ہے اویلیبل؟ نہیں، کھاد اویلیبل نہیں ہے نا جی. کھاد جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ مل رہی ہے، وہ بلیک مارک میں مل رہی ہے، جو حکومت نے ریٹ مقرر کی ہیں اس پر نہیں مل رہی. اس سے کئی گنا مہنگا مل رہی ہے اور حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. پتہ نہیں حکومتی جو ادارے ہیں، یہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ سارے ملک میں کر رہے ہیں، کسانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی تو کچھ نہیں. تو یہ مارچ کا سلسلہ چونکہ وہ 27 فروری سے پھر وہ لانگ مارچ وہ بھی کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر رکھا ہے، پی ڈی ایم کا بھی لانگ مارچ آ رہا ہے 23 مارچ کو. اس پہ ویسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ تاریخ تبدیل کر لیں اور یہاں پہ ہمارے اہم مہمان آ رہے ہیں، اہم شخصیات آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ اپنی، انہوں نے ویسے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے. لیکن یہ اب مارچ اور لانگ مارچ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، 27 سے وہ آئیں گے، 23 کو یہ آ رہے ہیں، تو کیا یہاں پہ کوئی مشترکہ طور پہ بھی ان کا ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہے اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ شاید اس اجلاس میں یہ بات طے ہو کہ پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ جو ہیں ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں جا سکتے ہیں واپس، کیونکہ پیپلز پارٹی والے اب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اب موقف یہ ہے کہ ہم نے تو یہ پہلے کہا تھا کہ جی لانگ مارچ کیا جائے، احتجاج کیا جائے، استعفے نہ دیے جائیں، عدم اعتماد کیا جائے. تو اب اگر عدم اعتماد پہ وہ راضی ہوں تو ہمارا موقف مان رہے ہیں نا. تو اس پر ہو سکتا ہے کہ درمیان میں پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں پھر وہ اس میں آ جائیں یا ان کے ساتھ مل کے کوئی بات چیت کریں، کیونکہ عدم اعتماد کے حوالے سے پس پردہ جو ہیں وہ معاملات تو طے ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف کی سطح پر، آصف علی زرداری صاحب کی سطح پر، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، آفتاب خان شیرپاؤ اور اسفندیار وغیرہ، ان کے درمیان پس پردہ بات چیت چل رہی ہے اور چیزوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اچھا، اب وہ حتمی شکل کس انداز میں اور کب اس کا اناؤنس کرتے ہیں وہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے. تو کیا یہ مطلب سب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پھر عدم اعتماد کی جانب جائے؟ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو پی ڈی ایم میں لایا جائے. اگر پی ڈی ایم میں نہ بھی ہوں تو کم از کم جو نکات ہیں ان پر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. اچھا، اور اس میں چاہے پنجاب کی عدم اعتماد ہو، چاہے وفاق کی عدم اعتماد ہو. میرے خیال یہ ہے، ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں عدم اعتماد پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف، اور اس کے بعد ہمیں قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کرنی چاہیے. یعنی ان ہاؤس چینج پر ایک اتفاق ہو سکتا ہے. ہاں، ان ہاؤس چینج پر اتفاق ہو سکتا ہے اور عدم اعتماد ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ والے نون والے کچھ دوست کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ ممبرز کیسے پورے ہوں گے، تعداد کیسے پوری ہوگی. تو یہ فن آصف علی زرداری صاحب جانتے ہیں اور آپ نے مخدوم یوسف رضا گیلانی کے الیکشن پہ دیکھ بھی لیا تھا کہ انہوں نے بندے پورے بھی کر لیے اور وہ جیت بھی گئے. تو یہ والی جو بات ہے نا کہ بندے پورے کرنا، یہ تو ہو جائیں گے. اور جیسے خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ذرا سا ہاتھ ہٹایا تو پیچھے دیکھیں نا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں. صحیح. تو اگر کوئی طاقتور لوگوں نے اس میں مداخلت نہ کی تو عدم اعتماد تو پھر ان کو سارا یہ ہوم ورک کر لیں گے. اور میرے علم میں ہے
کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے رابطے میں ہیں، بہت سارے نون لیگ کے رابطے میں ہیں جو آئندہ الیکشن کے لیے ان سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں، سندھ کے لوگ پنجاب کے نون لیگ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ پھر اس کے جب تعاون کی بات آئے گی تو پھر عدم اعتماد میں وہ پھر کچھ تعاون بھی کریں گے۔ تعاون ہو سکتا ہے۔ چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، شیخ صاحب کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شیخ رشید صاحب نے آج گفتگو کی ہے، ظاہر ہے وزیر داخلہ نے ایک تو اوورال سیکیورٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پھر جو 23 مارچ کو لانگ مارچ ہے پی ٹی ایم کا، اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جاتری صاحب، شیخ رشید صاحب نے ویسے تو باڑھ کا بھی ذکر کیا، دیگر موضوعات پہ بھی بات کی، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ او آئی سی کے سربراہ آ رہے ہیں 23 مارچ کو، تو آپ ذرا لانگ مارچ جو ہے وہ ڈیلے کر لیں، تو کیا پاسبلٹی ہے؟ یہ دوسری مرتبہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن شیخ رشید کی بات پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کوئی زیادہ سنجیدہ معاملات نہیں کرتی، ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور مسلم لیگ نون والوں سے، شاہ محمود قریشی صاحب، شفقت محمود صاحب، پرویز خٹک صاحب، جن کی بات کوئی سن بھی لے، اور اس میں چودھری شجاعت صاحب ہیں، وہ ان کو ملا کے کوئی کمیٹی بنا کر ان سے بات چیت کرے حکومت، تو پھر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح شیخ رشید صاحب سینٹ کے امان میں کہتے رہیں یا پریس کانفرنسوں میں کہتے رہیں یا کوئی خوفزدہ ان کو کرتے رہیں، تو اپوزیشن میرے خیال میں اب وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اچھا، وہ ٹائم گزر گیا ہے جب ہر طرف چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آتی تھی اور کہا جاتا تھا جی کہ پازیٹیو دیکھا جائے اور پازیٹیو ہی خبریں دی جائیں۔ اب وہ حالات وہ نہیں رہے، چیزیں بدل چکی ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات کو اپوزیشن جو ہے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیرک آدمی ہیں، چیزیں بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایم آر ڈی میں بھی رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس وقت بھی اسٹرگل کرتے رہے ہیں، پھر وہ مجلس عمل میں بھی رہے ہیں، سیاست کو وہ بہت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بہتر۔ پھر اسی طرح ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی خود پرائم منسٹر رہے ہیں، باقی ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، خود شہباز شریف صاحب وہ چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، محمود خان چکزئی ان کے ساتھ ہیں، آفتاب خان شیرپا، وہ بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ میرے خیال میں ان کو اگر آپ نے انگیج کرنا ہے یا ان کو آپ نے جواب دینا ہے یا ان سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، تو پھر ایک سنجیدہ لیڈرشپ جو ہے ان کی اس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے حکومت کی جانب سے، صحیح، اور وہ کمیٹی مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی لوگوں سے مل کر سنجیدہ جو ہے وہ کوئی گفتگو ان سے کی جائے، تو ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس یہ جواب بھی تو ہوگا نا جی۔ دیکھیں مسلم لیگ والوں کے پاس تو یہ جواب ہوگا کہ جب جناب عمران خان صاحب ڈی چوک پر دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت چائنا کے وزیر اعظم یہاں آ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی، سی پیک کے نام پر کتنے روڈ بن رہے ہیں اور کتنے ان کے منصوبے بن رہے ہیں، گوادر بن رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو تاخیر انہوں نے نہیں کیا، اور وہ دورہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا، بالکل ایسا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ڈی چوک پر وہ دھرنے ختم نہیں کیے تھے۔ تو آج وہ اپوزیشن کو یہ کہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں، اور مطلب اور وہ اپوزیشن جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، جس نے یہ ساری چیزوں کو خود سامنا کر چکی ہے، ان کو آج آپ کہیں کہ جی آپ اس طرح نہ کریں اور پھر شیخ رشید کے صاحب کے ذریعے یہ باتیں کرائیں، تو کوئی نہیں مانے گا۔ اگر حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدام کرنا ہے تو پھر پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے۔ دیکھیں یہ کمیٹی جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں بنی، جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل آ رہا تھا، تو اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب سب سے ملے، جی ان کی کمیٹی سب لیڈر گئے، تو ابھی بھی آپ کر لیں نا، سارے لیڈروں کو ساروں سے ملا لیں، بات کر لیں، اور ان کو کہیں جی آپ کچھ احتجاج آگے کر لیں یا کچھ پہلے کر لیں، جو بھی حکومت سمجھتی ہے، بیٹھ کر ٹیبل پہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں۔ اگر اسی طرح شیخ رشید صاحب دھمکی کے انداز میں باتیں کرتے رہیں گے تو پھر کوئی نہیں مانے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ بھی ہو چکے ہیں دہشت گرد حملے، مولانا صاحب پہ بھی ہو چکے ہیں، تو دیکھنا چاہیے آپ کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ رشید صاحب پر ہو چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کوئٹہ میں حملہ ہوا تھا، اور بہت مطلب جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت سخت تھا وہ حملہ،
مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلب محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جی، ان دہشت گردی اور ایسی کارروائیوں سے اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ لیکن اپوزیشن کو آپ سمجھانے کے لیے، اپوزیشن سے آپ بات کرنے کے لیے کوئی ایسے لوگ لے کے آئیں جن کی کوئی بات تو سنے نا۔ اب شیخ رشید صاحب جو باتیں کرتے رہیں گے یا جو ان کو دھمکی امیز انداز میں بیان کرتے رہیں گے، تو آگے بھی بہت زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں جن کے میں نے پہلے بھی نام لیے ہیں، تو وہ اس بات کو پھر سنجیدہ نہیں لیں گے۔ تو اگر آپ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پہلے حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام کرے، وہ سامنے آئے اور آ کے ان لوگوں کو کہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مہمان آ رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس تو جواب ہے نا۔ جو میں نے چین کے وزیر اعظم کی بات کی، چین کے صدر نے آنا تھا تو پرائم منسٹر نے تو عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، دھرنے میں انہوں نے ختم نہیں کیے تھے دھرنے، بہت ریکویسٹ کی گئی لیکن نہیں کیا گیا۔ تو آج آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں تو وہ کیسے ہوں گے؟ پھر بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مفاد سب کے لیے عزیز ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کو مل کر ان کے پاس جانا چاہیے جو حکومت کے ذمہ دار لوگ ہیں، جس سے بات بنے گی، اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے اس وقت تو بلکہ ایک چائنا کے وزیر اعظم کا اور ادھر سری لنکا کے وزیر اعظم کا بھی دورہ جو ہے وہ منسوخ ہوا تھا، جب مہندرا پکسے کا، جب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ صورتحال تو ڈیولپ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو باڑ لگ رہی ہے بارڈر پر، وہ بھی بس 20 کلومیٹر رہ گئی ہے، تو اس کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہے؟ صرف افغانستان نہیں بلکہ اب ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو کیا ادھر کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باڑ والا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے، اور باڑ جب نہیں تھی تو کافی ہمیں نقصان ہوا۔ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس میں کچھ راستے ایسے تھے کہ جہاں سے لوگ آ جاتے تھے اور پاکستان میں آ کے، اب دیکھیں باڑ بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور والا انارکلی والا دھماکہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، باڑ لگنے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں، اس بات پر نہیں آرام سے رہنا چاہیے کہ جی اب باڑ لگ گئی ہے، کیونکہ دشمن جو ہے، پاکستان کا دشمن جو ہے، وہ تو اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی چانس ملے، تو اس کا بھی ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے، ہماری ریاست جواب دے گی اس کا، اور پاک فوج جو ہے وہ ہر وقت متحرک ہے، اور ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے، اور پاک فوج نے پہلے بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو اقدامات ہیں یہ بھی کرنے بہت ضروری ہیں کہ بھئی یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہم پہنچ گئے ہیں ایک بندے کے پیچھے، اب دیکھیں کب وہ بتاتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں کیا ہوئی ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں، پنجاب سے مجھے بتایا کچھ سورسز نے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ان کا باقاعدہ اعلان کب ہوتا ہے، یا ان سے کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں، کیا آگے لیکس ملی ہیں، یہ اس کے بارے میں پھر آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ پتہ چلے، لیکن یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا یہ ذکر کریں سیاحت ترین صاحب، پاکستان میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج نے حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی پیش رفت ہے، جسٹس عائشہ ملک نے عہدے کا حلف لے لیا ہے، کیا آپ کے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جن معاشرے میں خواتین کو زیادہ بڑی اہم پوسٹوں پہ لایا جاتا ہے، خواتین کو اہمیت دی جاتی ہے، اور خواتین کو برابری کے مواقع دیے جاتے ہیں، وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک خاتون کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج بننا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں کہ پہلے جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو میرے اور آپ کے شہر ملتان سے جسٹس فخر النساء کھوکھر جو تھی وہ ہائی کورٹ میں جج تھیں، ان کا نمبر تھا سپریم کورٹ میں آنے کا، لیکن اس وقت ان کو نہیں لایا گیا اور ان کی جگہ کسی اور کو لایا گیا، اور وہ پھر اس بات کا اپنے مختلف انٹرویوز میں ناراضگی کا اظہار بھی کر چکی ہیں اور گلے شکوے بھی کر چکے ہیں۔ چلیں، دیر آیا درست آیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور لوگوں کو اور پھر خواتین کو بہت حوصلہ ملے گا جی، خواتین وکلا کو بہت حوصلہ ملے گا، اور یہ سپریم کورٹ کا جج ایسے نہیں بن جاتا جی، بہت پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے، بطور وکیل آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جب ہائی کورٹ میں آپ سلیکٹ ہوتے ہیں اس وقت بڑا پروفائل آپ کا دیکھا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی ایک وہ ہے لمحہ ہے،
ہمارے لیے اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ میں خاتون جج نہیں آئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت خوشی کی بات بھی ہے، اور خواتین کے لیے زیادہ ہے کہ خواتین جو ہے، اور اس سے ایک راستہ کھلا ہے، آج ایک آئی ہے، پھر 2 آئیں گی، پھر اور بھی خواتین زیادہ آئیں گی، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی نا، تو وہ خاتون تھیں، تو انہوں نے بہت ساری خواتین کے لیے سہولیات پیدا کی، ان کے تھانے علیحدہ بنائے، خواتین کے لیے بینک بنائے، بہت ساری چیزیں جو وہ سمجھتی تھیں۔ یہ پاکستان میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا اور یہ پولیو کا، یہ سارے مرحوم محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہی، مرحومہ نے شروع کیے تھے سارے کام۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں خواتین جج جب ہوں گی تو خواتین ان کے پاس وکلا جو ہیں وہ جا بھی سکتی ہیں، بات بھی کر سکتی ہیں، کوئی اور مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کر سکتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس پی ٹی آئی کی حکومت میں جو چند اچھے کام ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا یہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو خیر خواتین کے حوالے سے ویسے پاکستان کی لیڈ ہے۔ آپ نے وزیر اعظم کا ذکر کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ ظاہر خاتون وزیر اعظم آئی، ورنہ تو بڑے بڑے خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والے، خود ہم USA کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کبھی پریزیڈنٹ خاتون نہیں آئی، اسی طرح بہت سے اہم عہدوں پر وہاں پہ نہیں رکھا جاتا، تو یہ پاکستان کا بہرحال ایک اعزاز تو ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے USA کی بات کی، آپ نے دیکھا ہوگا ہیلری نے جب الیکشن لڑا تو ہیلری کو کامیاب نہیں کیا امریکیوں نے۔ ویسے دنیا کے پروگریسو اور بڑے روشن خیال سوسائٹی اور بڑا کچھ وہ بنتی ہے، لیکن انہوں نے ہیلری کلنٹن کو نہیں کیا، اور ٹرمپ آ گیا تھا اس کی جگہ پہ۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے، یا پہلے بھی لیکن پچھلی ہسٹری میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان نے مسلمان ممالک جو ہیں، ہمارے 55 کو مسلمان ممالک ہیں، ان میں پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بنایا گیا۔ یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے، اور آج جو جج بنی ہیں جسٹس عائشہ صاحبہ، یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے۔ اچھا شاطری صاحب، جاتے جاتے یہ بھی ذکر کریں کہ ملک میں کرونا کے وار جو ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اومیکرون کا جو یہ ویریئنٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یقینی طور پر آپ کی ماہرین صحت سے بھی اور دیگر اس سے بھی بات ہوئی، حکومتی جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، کیا اقدامات کیے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں میری ہیلتھ منسٹری کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جن لوگوں کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگی وہ لگ جائے، اور جن لوگوں کو بوسٹر ڈوز نہیں لگی وہ لگ جائے۔ اور میں بھی پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جن لوگوں نے سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائی وہ لگوائیں، اس کے بعد جن لوگوں کو 6 مہینے ہو گئے SOPs کے تحت وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں، اس کے بعد SOPs پر ضرور عمل درآمد کریں، ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، غیر ضروری طور پر ہجوم میں نہ جائیں، کیونکہ دیکھیں اپنی جان بچانا جو ہے، حکومت تو اقدامات کر سکتی ہے، حکومت نے بہت ساری جگہوں پر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اسلام آباد سمیت مختلف جگہوں پر انہوں نے چیزیں لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، بلاک کی ہوئی ہیں چیزیں، کراچی میں بہت پھیل رہا ہے، وہاں بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے، حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگوائیں، جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں، ماسک کا استعمال کریں، ہجوم میں نہ جائیں، اور حکومت یہی اقدامات کر سکتی ہے۔ SOP پر عمل درآمد تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، SOPs پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔